मुल्क के बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता हूं, उनको हमारा कानून हाथ नहीं लगा सकता। Welcome to Tonight with Faryab. Nawaz Sharif disqualified. आगे क्या होगा? Let's take a look at the headlines tonight. पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया। वजीर आजम की नाअहली एक साजिश है, मुस्लिम लीग नून का दावा। हमारे सारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का जुर्म क्या है। वजीर आजम की नाअहली मुल्क के लिए खुश आइंद है, इमरान खान का बयान। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। सबसे अहम सवाल, नया वजीर आजम कौन बनेगा? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ से, रहनुमा से और माहिर कानून बैरिस्टर मसरूर शाह से। And a very warm welcome to the show. बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान में, पनामा केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब साबिक वज़ीर आज़म बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म को मुतफ़िक़ा तौर पर नाअहल करार दे दिया। अदालत ने अपनी जो फैसला किया उसमें ये कहा कि नवाज शरीफ ने अदालत को गलत मालूमात फराहम की। नवाज शरीफ 2013 इलेक्शन में दुरुस्त असासे ना पेश कर सके। नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। नवाज शरीफ फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ दे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया जाए। इसहाक डार, कैप्टन सफदर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाए। रेफरेंस JIT और FIA के मवाद को मद्देनजर रखते हुए दायर किया जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ हिल मेटल, अजीजिया मिल रेफरेंस और लंदन फ्लैट्स पर भी रेफरेंस दायर किया जाए। एहतसाब अदालत किसी भी दस्तावेज को जाली पाए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन वजीर आज़म की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे। बहुत बड़ा फैसला, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सवाल ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, जो एक वैक्यूम नज़र आता था, क्या हम आइंदा आने वाले दिनों में अब ये देख रहे हैं कि अदालत ने इस वैक्यूम को फिल कर दिया? क्योंकि सुबह से मैं आपको याद दहानी करा रही हूँ कि एंटर सुप्रीम कोर्ट किस वक्त हुआ? एंटर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त हुआ जिस वक्त पाकिस्तान में एक कैंपेन चल रही थी, अपोजिशन की तरफ से धरना दिया गया था, PTI सड़कों पर थी और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक स्टैंड स्टिल नज़र आ रहा था। उससे बहुत पहले TORs की बात भी होती रही थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट एंटर्ड और तमाम मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ही रहा। सुप्रीम कोर्ट में ही पेशियाँ होती रहीं, सुप्रीम कोर्ट में ही सवालात होते रहे। बहुत लंबा अरसा गुजर गया और आज उसका नतीजा भी सुप्रीम कोर्ट में ही आया है। सो इज़ दिस अ न्यू ईरा फॉर पाकिस्तान? सवाल ये भी है कि अब अकाउंटेबिलिटी का दायरा कहाँ कहाँ तक जाएगा। और फिर बैकग्राउंड में जो सवाल हमने कल उठाया था कि फेयर ट्रायल, बहुत से कानूनदानों का ख्याल ये है कि फेयर ट्रायल का मामला अभी उन्हें लगता है कि नहीं मिला वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। इस हवाले से बात करेंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ माय गेस्ट्स ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। शाह साहब, न्यू ईरा तो है, लेकिन सबसे पहले जो आज फैसले में कहा गया है, ये लग तो नहीं रहा कि आज ख़त्म हो जाएगा। इट लुक्स लाइक सुप्रीम कोर्ट विल बी ओवरलुकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कमिंग डेज। बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक तो उनकी बावजूद नाअहली की है मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की वजह से, और दूसरा उनके बहुत से केसेस पे उन्होंने रेफरेंस फाइल किया है। उन्होंने 134 दिन उनको सुना पहले सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस ने, फिर 60 दिन सुना JIT ने, फिर 5 दिन सुना इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने, और फिर भी उनके रेफरेंस को उन्होंने ट्रायल के लिए भेज दिया है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में किसी को मौका नहीं मिला अपनी सफाई पेश करने का। अगर अब भी ये फेयर ट्रायल नहीं है तो पता नहीं फेयर ट्रायल किसको आप कहेंगे।
میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد دن ہے. آج ایک بڑا واضح پیغام گیا, اور فریہ واضح پیغام یہ ہے کہ ایوری ون از ایکول بیفور دا لا, رول آف لا. آج جو جیتا ہے نا وہ قانون کی حکمرانی جیتی ہے. ہمیشہ کیا ہوتا تھا, طاقتور قانون کو تابع کر دیتا تھا, ترمیم کر کے, قانون بدل کے, دھونس دھاندلی روپے کی طاقت پر وہ اپنی منزی اپنی من مانی مسلط کرتا تھا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ طاقتور کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا, جواب دہ ہونا پڑا. اور یہ اب احتساب کا عمل شروع ہوا ہے, ختم نہیں ہوا, شروع ہوا. سو یو بلیو, جس طرح راج الحق صاحب نے بھی کہا کہ ابھی منزل نہیں ہے, یہ آگے تک جائے گا معاملہ. منزل تو تب آپ پائیں گے جب اس ملک سے وہ طبقہ جس نے اس ملک کو جکڑا ہوا ہے کرپشن کی وجہ سے, اس میں اس کا پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں جن کا نام لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جی, پی ٹی آئی کے ہوں یا نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, کسی طبقے سے ہوں, کسی جماعت سے ہوں, کوئی پی ٹی آئی والے کے اوپر کی مخلوق ہے جس کا احتساب نہیں ہوگا. سو یو آر ہیپی کہ اس وقت دھرنا پل بیک کر لیا تھا, اس وقت جو مشورے ہو رہے تھے, دیکھیے آپ نے کیا کہا تھا میں اس وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, بنی گالا میں بیٹھا ہوا تھا. جب ہمارا برہان پر جب پولیس, پنجاب کی پولیس وہاں لاٹھیاں اور آنسو گیس کر رہی تھی اور لوگ پسپا ہو رہے تھے اور وہ پھر آگے بڑھ رہے تھے اور خون خرابے کا ڈر تھا, تو میں خبریں دیکھ رہا تھا. تو خان صاحب سے, اور اسد عمر بھی میرے ساتھ ہم تھے, وہیں تھے, ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور ہم نے خان صاحب سے کہا کہ عدالت نے جب ہمیں ایک دعوت دی ہے, میری رائے میں ہمیں عدالت کے سامنے جانا چاہیے اور اس ایونیو کو ایکسپلور کرنا چاہیے. خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اور اسد عمر جائیے. میں اور اسد عمر ہم دوڑے, ہم عدالت میں آئے اور ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ کیس سننا چاہتے ہیں, ہم اس سارے معاملے کو کال آف کرتے ہیں, ہم اس لاک ڈاؤن وغیرہ سڑکوں سے ہم ہٹنے کو تیار ہیں. ہم چاہتے کیا تھے, ہماری داد رسی ہو جائے, ہمیں انصاف مل جائے. اگر آپ ہمیں انصاف دینے کو تیار ہیں تو ہم سڑک پر کیوں جائیں گے. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم سنیں گے. ہم ان کے شکر گزار ہیں, انہوں نے ہمیں سنا, اور ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا. So you're happy? Absolutely. Right. عمران اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں. جی عمران اسماعیل صاحب. کہ اسٹاف سے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. شاہ جی السلام علیکم, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, پاکستان تحریک انصاف کو, خان صاحب کو. بڑی زبردست لانگ اسٹرگل ہم نے کی. شاہ جی آپ یہاں سے کنٹینیو کریں, پاسبل نہیں ہے کہ ہم دونوں ساتھ بیٹھیں, تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. نہیں آپ بیٹھو, اگر کوئی بات نہیں, ایک ہی بات. نہیں شاہ جی آپ کنٹینیو کریں, آپ کنٹینیو کریں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ دونوں کنٹینیو کریں. میاں صاحب کو اعتراض ہو, لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں آپ کنٹینیو کریں شاہ جی, میں جا رہا ہوں. لیکن میری جگہ شاہ جی ہو جائیں تو کافی میرا بہتر ہے. رائٹ. عمران اسماعیل صاحب مبارکباد دے رہے ہیں اسپیشلی شاہ صاحب کو. میاں صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. میاں صاحب, عدالت میں تو آپ لوگ پہلے سے کہہ رہے ہیں, ہم نے پوچھا تھا کہ جانا ہے. اب لوکنگ ان ہائنڈ سائٹ, جو میں نے شاہ صاحب سے بھی سوال پوچھا, آپ کو کیا لگا, آپ کو صحیح مشورے ملے ڈاؤن دا لائن؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی کاؤنسل غلط تھی, آپ شاید اس مقدمے کو بہتر طور پہ لڑ سکتے تھے. کیا صحیح مشورے لیتے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلہ اسی طرح آنا تھا, مگر میں بڑے ادب سے شاہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ 25 صفحوں کا جو یہ ججمنٹ آئی ہے, اس میں ایک لفظ بھی پاناما لیکس کے حوالے سے نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا تھا. کوئی بھی پاپولر لیڈرشپ ہوگی, کوئی بھی طاقتور پرائم منسٹر ہوگا, اس کے خلاف یہ سازش ہوگی. اور یہ کیوں میں کہتا ہوں کہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نئی روایت پڑ گئی ہے بہرحال کہ کوئی درخواست لے کر. آپ نے میرے مشوروں کا جواب نہیں دیا. ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ آپ کو لگا ہے کہ مشورے صحیح نہیں سنے گئے. کیوں, کیسے, کیوں آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا؟ کہنا ہم نے بالکل صحیح مشورے اگر آپ مجھے اجازت دیں, مجھے اپنی بات تو کرنے کا حق دینا. ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ کسی پاپولر لیڈرشپ کے خلاف یہ سازشیں ہوتی آئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو مان لیا نا, فیصلے پر عمل کر رہے ہیں, تسلیم نہیں کر رہے, فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہمیں تحفظات ہیں اس پہ, مگر عمل مکمل طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر کریں گے. رائٹ. لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ پاناما لیکس کا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 25 صفحوں میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے اسی طرح ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں, ایک جملہ مجھے کیا لینے دے. ابھی ریفرنسز ہوں گے اور پاناما کی داستان چلے گی, وہ داستان چلے گی بڑی. اور یہ بھی تو حیرت کی بات ہے کہ آپ نے اور اتنے مواقع ان کو فراہم کر دیے کہ داستانوں میں یہ داستان رہنی چاہیے, داستانوں میں یہ داستان رہنی چاہیے کہ کیا عمران خان کے لیے بھی یہی قانون ہوگا یا نواز شریف کے لیے یہ قانون ہوگا. یہ پوچھ لیں گے رائٹ آفٹر بریک. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. فائنل آرڈر ہمارے ہاتھ میں ہے جس کے حوالے سے میاں صاحب یہ کہے تھے کہ اس کے اندر پاناما کا کوئی ذکر نہیں ہے. کم سے کم جو ڈسکوالیفیکیشن کی شک ہے اس میں یہاں پر لکھا ہے نمبر 2 پر کہ it is hereby declared having failed to disclose his unwithdrawn receivables constituting assets from capital FZE Jabal Ali UAE. That's why in the nomination papers filed for the general elections held in 2013 they thought کہ اس کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کمپنی کے میں ہیں, اس لیے انہوں نے سوچا ہے کہ 62-63 پہ وہ آنیسٹ نہیں ہے. تو سر پاناما کے اوپر تو نہیں ڈسکوالیفائی کر رہے تھے. اوکے, اجازت ہو. میں آپ ہی کی بات دہرا رہی تھی ویسے. نہیں آپ نے بتایا لیکن مجھے تھوڑا سا ایڈ کر لینے دے تاکہ شاہ صاحب. ٹھیک. میں گزارش کر رہا تھا کہ اس میں جو آپ 25 صفحوں کا یہ آرڈر آیا ہے اس میں کسی جگہ پہ سرکاری کرپشن کا, بے ضابطگی کا, منی لانڈرنگ کا, کسی قسم کا چارج نواز شریف پر لگایا گیا ہے. ایک اثاثوں کا جب دیکھیں کاروباری پھر کلیئر کریں نا قوم کو کہ ہم ان کی کاروباری جو 70 سالہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, کوئی کرپشن کا کوئی چکر نہیں تھا جو یہ کہا جاتا ہے موقع پہ پکڑے گئے تھا کہ ہم بتا دیں سر یہ تو تمام معاملات ہی سیاسی نا, کنسیلمنٹ آف ایسٹس. سیاسی کیس تھا نا, سیاسی کیس تھا اور یہ کسی طور پر بھی نواز شریف کی نااہلی کا کیس نہیں بنتا تھا, مگر اس کے باوجود کسی بھی بزنس مین کو آپ اس طرح کنگھالیں گے, اس کا 70 سالہ ریکارڈ آپ کنگھال کے اس میں سے ایک دو چیزیں تو ایسے نکال ہی لیں گے جو وہ ایکسیپٹیبلٹی آپ کہہ رہے ہیں فار انجسٹس. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک لیگل کیس تھا جو سیاسی انداز میں لڑا گیا. آپ ان کی حکمت عملی دیکھیں نا, انہوں نے سارا ان کا فوکس رہا ہے پولیٹیکل کہ لوگوں میں جائیں, عوام میں جائیں, عوام کی کچہری میں جائیں گے. کہتے رہے ہیں نا جی ہم سیاسی شہادت یہ بھٹو بننے کی کوشش کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اب یہ زمین آسمان کا فرق ہے, بھٹو صاحب کا کیس اور تھا, یہ کیس اور تھا. اب یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. تو یہ اس لیگل کیس کو انہوں نے سیاسی انداز میں لڑا اور اب تو ثابت ہو گیا کہ اچھا نہیں لڑا. ایک دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی کرپشن سے تعلق نہیں بنتا, پاناما سے تعلق نہیں بنتا. دیکھیے بنتا ہے. اب جو ریفرنسز فائل ہوں گے نا اس میں آپ سے جواب دہی وہاں آئے گی, وہاں کرپشن کی اور وہاں پاناما کی مزید وضاحتیں آپ کو کرنی ہوں گی. عدالت نے ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے موقع پیدا کیا, ایک مرتبہ پھر آپ کو گنجائش دی ہے کہ ٹرائل کورٹ میں اگر آپ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں تو کیجئے. ٹھیک, جو نااہلی ہوئی ہے وہ تو مس ڈیکلریشن آف ایسٹس پہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی, 62-63 کے اندر آتے ہیں. اور بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں ایک میسج کیا ہے نا, وہ بڑا ساؤنڈ ہے. میسج یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے. فیئر آف گاڈ جو ہے وہ انسٹل ہوگا ہمارے نظام میں اور ہونا بھی چاہیے. ایک اور دوسرا, اب میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ایک پیغام ہے, میرے لیے ایک پیغام ہے, میرے لیے, میری جماعت کے لیے, ہر جماعت کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو کرپشن ایک اتنا بڑا ایک ایشو بن چکا ہے لوگوں کی نظر میں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کرپٹ لوگوں کو اپنا سہارا بنائے گی وہ خسارے میں رہے گی. And this message has gone to the world. کیونکہ آپ نے دیکھیں کہ انٹرنیشنل برات سب کہے تھے کہ پاکستان this message has gone to the people of Pakistan. Right. پاکستان کا عوام اور خاص طور پہ پاکستان کا نوجوان نسل جو ہے وہ اب کرپٹ بندے کو برداشت نہیں کرے گی. یہ ایفڈرین کیس والے, مجھے آج حیرانی ہو رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو پی پی کے کو چیئرمین ہیں, ان کو کب احساس ہوگا کہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کا ملک میں بٹھا بیٹھایا,
یوسف رضا گیلانی، یہ راجہ پرویز اشرف، جن کو ان کا پی پی ای کا ورکر سمجھتا ہے کہ پارٹی کا بٹھا بٹھانے والی یہ شخصیات ہیں، وہ ان کو اپنے دائیں بائیں بٹھائیں گے تو پارٹی کا پنجاب میں تو بالخصوص پٹڑا ہو چکا ہے، مزید ہو جائے گا. Right, a message for Bilal Bhutto also. I'll come to you now. اور بھی بھول گئے شاہ صاحب. I'll come to you right now. جو میاں صاحب نے تو اس کا جو جواب دیا، آپ نے اس کیس کو دیکھا، کیا بہتر لڑا جا سکتا تھا یا بڑا مشکل کیس تھا، اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہی ہونی تھی؟ دیکھیں اس کے دو اسپیکٹس ہیں. جہاں تک کرمنالٹی کا اسپیکٹ ہے وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنے بھی آپ لائرز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، پولیٹیشین سے پوچھیں، جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں ایسی ریولیوشنز آئی ہیں کہ اٹ از اے فٹ کیس فار ٹرائل. وہ اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. اور بلکہ تھورو ہیں، بالکل تھورو ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، ابھی جو میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ کیس تو پاناما کا تھا تو اس میں تو بزنس کی چیزیں آ گئیں. دیکھیں آپ کے ایک اور پروگرام میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ایک ڈکیتی میں ملزم پکڑا جائے، 14 دن ریمانڈ ہو، بیچ میں پتہ چلے اس نے تو 3 قتل بھی کیے ہیں، تو یہ کہے گا کہ دیکھو تم نے مجھے ڈکیتی میں پکڑا ہے، قتل کی ایف آئی آر مجھ پہ نہیں کاٹنا آپ. تو جو بھی آفینس پتہ چل گیا وہ تو چل گیا. اب جو تک ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے اس پہ بالکل ایک سوال، اکیڈیمک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ دیکھیں فیئر ٹرائل ہمارے آئین کا بنیادی جزو ہے، اس میں آرٹیکل 10A کا وہ حصہ ہے، اور دنیا میں یہ مسئلہ حقیقت ہے. نہیں میں ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. ڈسکوالیفیکیشن میں جب 62 63 آپ کے پاس ہے تو تو پھر ٹرائل کس چیز کرنے کا کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں فیئر ٹرائل میں دنیا میں جورسپروڈنس یہ مانتی ہے کہ فیئر ٹرائل میں ایک اپیل کا حق بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، ایک اپیل کا حق. یہاں پہ اپیل نہیں ہے، یہاں پہ ریویو ہے. کورٹ آف فرسٹ نہیں، ریویو جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اور وہ وہی جج صاحبان سنیں گے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ریویو ویسے ہی 1% سے زیادہ نہیں ہوتا. اپیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معزز جج صاحب یا 5 یا 10 جتوں نے بھی پہلا فیصلہ کیا ہے، ایک اور جج صاحب اپنے آبجیکٹیولی اس کو دوبارہ دیکھ لیں. But can a prime minister, a sitting prime minister go through this procedure کہ وہ ریویو میں جائیں یا اپیل میں جائیں؟ اور چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی عام شخص ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ عام شخص ہے. میں تو ایک اکیڈیمک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اپیل کا حق کسی بھی کیس میں سپریم ہونا کورٹ چاہیے کو تھا. خود ڈائریکٹ ایسے فیصلے نہیں کرنی. زیادہ مناسب تھا کہ الیکشن کمیشن آپ کو یاد ہے یہ شروع کیسے ہوا تھا؟ سپریم کورٹ کو کیوں انٹروین ہونا پڑا تھا؟ میں اس لیے بابا یاد کرتی ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لے گئے ابھی بھی کام کر رہے ہوتے سپریم کورٹ میں کیس کو آنا نہیں چاہیے. لیکن جس طرح ٹرائل کے لیے بھیج دیا ہے، جس طرح سر میں کمپلیٹ کر لوں، جس طرح ٹرائل کے لیے کرمنلٹی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، زیادہ مناسب ہوتا اس کو نیچے الیکشن کمیشن یا کسی سول کورٹ میں ڈکلیئر کرنے کے لیے کر دیتے. اس کے بعد بائی پاس ہو کر تو سپریم کورٹ تک آئے تھے. بٹ یس یور پوائنٹ از رجسٹرڈ. تو میں عرض کروں گا کہ آج کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کے اداروں سے 2002 کے یا پرویز مشرف کا سارا جو دور تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں یا اتنا ہی کام کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ جوش خطابت میں کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈکیتی میں پکڑا جائے تو اس سے وہ انکشاف کرے کہ میں نے قتل بھی کیے ہیں. بھائی ڈکیتی میں جس کو پکڑا گیا نہ اس کے اوپر ڈکیتی ثابت ہوئی، نہ اس نے کوئی اور انکشاف کیا، بلکہ بادی النظر میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ تنخواہ لیتے تو پھر آپ نے یہ شو نہیں کرنی تھی، لہٰذا آپ نااہل ہیں. آپ ہمارے ساتھ یہ بادی نظر نہیں ہے. آپ وہ نکل گئی یہ بات، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے کہا گیا تھا. ادھر بادی نظر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بادی نظر میں دیکھیے میری دیکھیے آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے، کنفیوژن میں نہ رہیے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ مان لیا. جب آپ نے فیصلہ مان لیا نا تو پھر یہ میم میخ مت نکالیے، کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا فیصلہ مان لیا. آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا عمل کر رہے ہیں، فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تسلیم نہیں کیا. ابھی ان کے ابھی پروگرام سے آ رہا ہوں تو مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے ہم نے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، مان لیا ہے. یہ فرما رہے ہیں ہم نے مانا نہیں ہے، عمل درآمد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میک اپ یور مائنڈس. رائٹ. میک اپ یور مائنڈس کہ یا کہیں ہم نہیں مانتے، نہیں صاف کہے نہیں مانتے، پھر آ جائے باہر، آ جائے باہر، دیکھیں باہر آ جائے اور دیکھیں لوگ آپ کے کیا کرتی ہے، عوام کیا کرتی ہے. کیسے نہیں مانیں گے؟ آپ ملک کے سپریم کورٹ کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا میری اب ٹھنڈے ہو جائیں تو میں عرض کر دوں. میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس عوام کا آپ ذکر کر رہے ہیں
اس میں اب آپ نکل کے دیکھنا کہ لوگ آپ کے ساتھ حشر کا آپ کا کیا کرتے ہیں. آپ کی زبانیں ضبط ہوئیں گی. آپ لوگوں میں نکل کے تو دیکھیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سازش کی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ بنے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ عمران خان 4 سال سے لگا ہوا تھا. عمران خان کی خواہش یہ تھی کہ مائنس نواز شریف. عمران خان 21 سال سے لگا ہوا ہے, 4 سال سے نہیں. کرپٹ نظام کے خلاف 21 سال سے لگا ہوا ہے. اچھا مجھے تو ویسے 4 سال کا ہی پتا ہے, وہ 21 سال پتہ نہیں کدھر کام کرتے رہے, وہ مجھے علم نہیں پارٹی جب سے بنائی لگی ہے بیچارے. لیکن وہ بیچارے جو کام کرتے رہے ہیں, ان کو اس بیچارے کو کسی نے سنبھالا 5-6 سال پہلے ہی ہے. اس سے پہلے تو عمران خان صاحب کو کسی عوام نے نہ جانا, نہ کسی اور نے جانا. میں بات کرتے ہیں کسی کون ہے, جن کون ہے, وہ کون ہے, یہ آپ بار بار نام لیتے رہتے ہیں. You never tell us کہ کون لوگ ہیں, یہ نہیں بتائیں گے. اچھا یہ سازش کی بتا دیں. اچھا چلو آج فیصلہ ہو گیا نا, اب فیصلہ سازش کا کر لیں. سازش کون کر رہا ہے یہ بتا دیں. جو آپ نے جن کا ذکر کی نا, یہ جن وہی ہے جس نے جے آئی ٹی کو اتنا پلندہ پہلے سے آ کے دے دیا. ابھی یہ تذکرہ کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کا. ایک سیکنڈ شہباز شریف سے پوچھ لیں پہلے, آپ اجازت دے دیں, اگلے وزیر اعظم سے پوچھ لیں کہ اس جن کا نام لینا کہ نہیں لینا. یہ سیاسی کارکن ہوں, مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہیں ضرورت. شہباز شریف تھلے لگا میں جتنے مرضی اتنے لا لو یا تھلے لا لو. لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سازش کس نے کی تھی. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جب آپ نے وزیر خارجہ سے ریزائن کیا تھا اس وقت کیا سازش تھی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا, میں نے گل پوری کر لیں دینا, آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ آپ محترم جب تشریف لائے تھے رائے ونڈ تو آپ کا رخ کس نے موڑا دوسری طرف, آپ کو یہ سارا علم ہوگا. لیکن سن لیں, آپ جواب لے لیں. نمبر 1, جو میں نے استعفیٰ دیا تھا وہ کوئی سازش نہیں تھی, وہ ایک موقف تھا. میرا موقف تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو استثنا نہیں بنتا. نمبر 1. نمبر 2 سن لیں, میں کہی تھی آپ تفصیل بات کریں. کوئک بریک. شاہ صاحب بتا رہے ہیں بڑا وہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے پاکستان کا کہ شاہ صاحب نے استعفیٰ دیا, ایس فارن منسٹر گئے وہ رائے ونڈ, جو انہوں نے پی ٹی آئی کو کیا. آج شاہ صاحب بتا رہے ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ سوالات اٹھائے میاں جاوید لطیف نے. شاہ صاحب یو آر گوئنگ ٹو آنسر دیم. سٹارٹنگ کہ آپ کی ملاقات رائے ونڈ میں ہوئی تھی. فریاد پہ 2 باتیں. ایک تو انہوں نے بات کی تھی ریون ڈیوس کی. دیکھیے ریون ڈیوس پہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی, ایک اصولی موقف تھا. میرا موقف تھا کہ وہ استثناء کے قابل نہیں ہے. جو ویانا کنونشن کا وہ استثناء مانگ رہے تھے وہ نہیں بنتا, اور وقت نے اور تاریخ نے الحمدللہ مجھے صحیح ثابت کر دیا کہ وہ نہیں تھا. تبھی تو کیا صدیت کا سہارا لینا پڑا نا. ویانا کنونشن کی ذرا سے تو ان کو امیونٹی نہیں ملی تھی نا. ٹھیک ہے, تو میرا موقف درست ثابت ہوا. ایک. دوسرا, آپ نے بات کی رائے ونڈ. رائے ونڈ میرے بھائی مجھے دعوت دی گئی تھی, نواز شریف صاحب نے دعوت دی تھی. آئی واز انوائٹڈ فار لنچ اوور دیئر, اور ان کی مہربانی ہے, میں شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے میرے بیٹے کو دعوت دی تھی, میں گیا, ہم دونوں گئے. وہ باپ بیٹا تھے یہاں, اور انہوں نے بڑی مجھے عزت دی, میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے بڑے اتفاق سے ملے, انہوں نے مجھے لنچ دیا, اور انہوں نے مجھے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری کور جو ہے نا کچن کیبنٹ کے آپ حصے دار ہوں گے. اور میں آج آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے مستقبل کی وزارت خارجہ آفر کی. رائٹ جی, جو 4 سال وزیر خارجہ 4 سال وزیر خارجہ ان کا نہیں بنا, ایڈوائزر ہے, مجھے انہوں نے وزارت خارجہ آفر کی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ کی مہربانی, آپ نے عزت دی ہے, لیکن میں آپ کی خدمت بس کرنا چاہوں گا. میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے.
میں نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. اب میرے پاس کیا آپشن تھی؟ ایک آپشن تھی PMLN کی اور دوسری آپشن تھی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے مجھے آفر کی تھی, انہوں نے بھی دعوت دی تھی, تو آئی ہیڈ ٹو چوز. اور یہ مشکل فیصلہ تھا اور میں نے 6 ماہ سوچ کر فیصلہ کیا اور بالآخر میں نے فیصلہ تحریک انصاف کا کر لیا. رائٹ, سو دیر واز نتھنگ ایلس, کوئی ایکسٹرنل پاورز جو آپ کو کہہ رہی ہوں ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. سر آپ کو ہر دفعہ یہی خدشہ کیوں رہتا ہے؟ اور جب انہوں نے بڑا اہم سوال کیا کہ جب سازشوں کی بات, سر میں نے تو مان لیا. چلے لیکن وزیر خارجہ ابھی بھی جگہ خالی ہے, مکاؤ ہے بھی کام. اس وقت انٹرویو دیا تھا شاہ صاحب نے مجھے, انہوں نے یہ بات کی تھی تب بھی. سو آئی کین یہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ کی دعوت, کیا تسی تحریک انصاف نو کولیشن دی دعوت دے رہے ہو؟ نے بھی وزیر خارجہ کی آفر کی ہے کہ نہیں فیوچر میں؟ عمران خان نے بھی. میں بتاؤں, میں یہ بھی آج واضح کروں, بڑی اہم سوال. میں عمران خان کے ساتھ اپنے چیئرمین کے ساتھ کسی عہدے کے لیے نہیں آیا. میں عمران خان کے ویژن کے مطابق نئے پاکستان کے لیے آیا ہوں. نیا پاکستان انشاءاللہ بنائیں گے. اور میں خان کو ایک اور آج آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں, میں خان کو کہہ رہا ہوں نئے پاکستان میں پاکستان کو ایک نئے فیڈریٹنگ یونٹ کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ میں اس فیڈریٹنگ یونٹ کی وکالت کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب, تنہا پنجاب جو ہے وہ تینوں صوبوں کو, سندھ کو, بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا پر حاوی ہو جاتا ہے. اور اگر پنجاب میں ایک اور فیڈریٹنگ یونٹ بن جائے جو ڈیولوشن کے کانسیپٹ اور ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ ہے, تو فیڈریشن مضبوط ہوگی. ایڈمنسٹریٹولی بننے چاہیے. آئی ایگری ود یو, میں بڑا وعدہ ہو گیا یہاں پہ, دو بڑے وعدے ہو گئے. میں ایک گزارش کر دوں کہ اگر تو یہ نیا پاکستان ہے جس میں کوئی ایک درخواست لے کر جائے اور وہ بھی پہلے اس کو ڈسمس کر دیا جائے, اسے سنا نہ جائے, تو پھر اسی درخواست پہ ایک پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے دیا جائے, تو پھر آئندہ ایک سیکنڈ کے لیے شاہ صاحب بڑی معذرت سے, پھر آئندہ یہ جو روایت پڑی ہے, آج کے بعد کوئی پرائم منسٹر جو بنے گا وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے فکر مند کم ہوگا. اسے زیادہ فکر یہ ہوا کرے گا کہ کوئی 20 کروڑ عوام میں سے مجھے ناپسند کرتا ہو, وہ درخواست ڈالے گا اور میں فارغ ہو جاؤں گا, اپنا ہی دفاع کرتا رہے گا. یہ روایت غلط ہے, یہ روایت غلط ہے, یہ کسی طور پر بھی اس نظام کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ 58-2B کی بدترین مثال ہے جو آج قائم ہوئی ہے. اگر اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں تو یہ نظام کے لیے بہتر نہیں ہے, نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. میں بتاؤں, یہ اب ذہنی طور پر حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے. دیکھیں, دے آر لیونگ ان دا پاسٹ. آئیے آج کی حقیقتوں کو سمجھیے اور اس کے مطابق آپ اپنے فیصلے کیجیے جو آپ اس کے اہل ہیں, یقیناً اہل ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا بہت بدل گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں, پاکستان کی ضروریات بدل گئی ہیں. اور دیکھیے ہو رہا کیا ہے اس وقت, پاکستان ایک اتنے بڑے چیلنج سے دو چار ہے. ایک تو دہشت گردی کا چیلنج ہے نا, گورننس کا چیلنج ہے, کرپشن کا چیلنج ہے, اور پھر جو اس خطے میں اور اس پوری ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ, ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اور امریکہ کی صدر ٹرمپ کی ایک نئی پالیسی آنے والی ہے. اس کا امپیکٹ افغانستان پہ ہوگا, پاکستان پہ ہوگا, ہندوستان پہ ہوگا, پورے ریجن پہ ہوگا. ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. یہ کل سملرلی کل انڈیا منسٹر نے بھی کہا تھا کہ خطرات بہت ہیں پاکستان کو. میں یہ تو کرتا ہوں بڑی ادب سے کہ اب ہو کیا رہا ہے, کر کیا رہے ہیں ہم, چیزوں کا ہمیں سامنا ہے اور ہم دھرنے پہ لگے ہوئے ہیں, ہم لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو اٹھا دو, مجھے بنا دو. اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں اور آج سے سال پہلے ایک نیا وزیر اعظم لے آتے ہیں. شاہ صاحب میں یہ عرض پہلے بھی میں نے عرض کیا, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, یہ روایت غلط پڑ گئی ہے. کسی طور پر بھی یہ نظام اور کوئی بھی آئندہ جو پرائم منسٹر ہوگا وہ آزادی سے کام نہیں کر سکے گا, وہ دفاعی اپنا کرتا رہے گا. Let the law expert talk about it. Sir, 58-2B کا مسئلہ تھا, ہم نے دیکھا بھی کہ کیا ہوا. کیا 62-63 میں یہ خدشہ ہے کہ اس سے روایت پڑ جائے گی جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ تلوار تو سپریم کورٹ نے اٹھا لی ہے.
اب تو کیا زیادہ اچھا یہ ہے، ڈیموکریسی میں آرگومنٹ یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے، یہ تلوار بھی نواز شریف صاحب نے خود سپریم کورٹ کے ہاتھ میں دی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے ٹی او آر بنائے تھے، وہ بڑے زبردست ٹی او آرز تھے، اور اس میں لفظ ریسپونڈنٹ استعمال ہوا تھا، جس میں تمام لوگ، ابھی تو صرف نواز شریف کے خلاف پیٹیشن ہے، اس میں تمام ان لوگوں کا نام تھا کہ جو پاناما کیس میں جن کا نام تھا. وہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے شاہ صاحب، وہ پہنچے بھی نہیں تھے نواز شریف کے پاس. حکومتی وہ جو ڈبل جی کے ٹرپل جی بریگیڈ ہے میڈیا سیل، اس نے کہا ہم یہ نامنظور کرتے ہیں. تو یہ تلوار بھی سپریم کورٹ کے ہاتھ میں نواز شریف نے دی. اب اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھیں. یہ بریگیڈ کس کی ہے؟ اب ایک پازیٹیو بات، اب اس کی پازیٹیو بات ہے. دیکھیں اب تلوار تو اٹھ گئی، اب زیادہ مناسب ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. امپلیمنٹیشن بینچ بنا ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ جنرل مشرف کے اوپر بھی جو کیس چل رہے ہیں سپریم کورٹ ادھر بھی امپلیمنٹیشن سیل بنائے. عمران خان کے اوپر دہشت گردی کی عدالت میں کیس چل رہے ہیں، ادھر بھی امپلیمنٹیشن سیل بنائے، تاکہ کسی سیاسی جماعت کو یہ نہ لگے کہ سپریم کورٹ کا کندھا جس سے یہ لوگ تو ڈٹ گئے کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے، اٹھائیں. آپ کیوں نہیں ڈٹ جاتے کہ اٹھائیں؟ آپ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آتے نہیں. اس کے باوجود بھی میرے بھائی ہیں، ان کی جو سوچ پازیٹیو ہے. انہوں نے صحیح بات کی کہ پرویز مشرف کا بھی، انہوں نے کہا عمران خان کا بھی. میں آج ہم زخمی ہیں، ہمارے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں قومی سیاسی جماعتیں ریاست کا اثاثہ ہوتی ہیں. میں آج ایک سیکنڈ شاہ صاحب، میں اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کو ادارے نہیں نہل کرتے، قوم کرتی ہے. اس سے آئیے میاں صاحب، آپ نے کہا ہم زخمی ہیں، آئیے آپ کے زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں. وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہ پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلاتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی عددی اکثریت ہے نا، آپ اس عددی اکثریت کے بل بوتے پر اپنا وزیر اعظم لے آئیں. ٹھیک ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. صدر اسمبلی کا اجلاس بلائے اور کہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب کیا جائے. لیڈر آف دا ہاؤس آپ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ منتخب کر رہے ہیں، اور پورا ایک اسموتھ ٹرانزیشن میں ہم آپ کے مددگار ہو جائیں. آپ جیسے مثبت سوچ کے لوگوں کی ہم تعریف ہمیشہ کرتے ہیں، بھلے آپ دوسری جماعت میں ہوں، لیکن یہ آپ کی خواہش کے مطابق پھر بھی نہیں ہوئے گا. آپ کی جماعت کسی طور پر بھی آپ کا جو ایک بندہ ہے وہ اجازت نہیں دے گا. لاسٹ کوسچن کیونکہ وقت وہ ختم ہے. 62-63 پہ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا جو کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، اٹس اے اسمال پرائز ٹو پے. لیکن کیا اگر ایسا ٹرینڈ شروع ہو جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ جس کسوٹی پر نواز شریف صاحب کو پرکھا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو بھی اس کے لیے پیش کرتا ہوں. سن لینا نہیں ہے، دیکھیں نہیں، آپ کی رائے ہے، آپ رائے کا حق رکھتے ہیں. فیصلہ ہے نہیں، فیصلہ ہے بھائی جان. عمران خان کا کیس اور نواز شریف صاحب کی کیس میں اتنا فرق ہے جتنا دن اور رات میں فرق ہوتا ہے. دیکھیے عمران خان کا، زرداری صاحب میں اور ہمیں دن رات کا ہی فرق ہے. صحیح ہے، صرف فیصلہ عمران خان میں بھی دن رات کا ہی فرق ہے بھائی. وہ تو کیس ریکارڈ پہ ہے نا، we'll find out.